what is happening is not Islam. कैसे हम पॉजिटिव थिंकर बने, कैसे हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकले, किस तरीके से हम मायूसी से निकलकर अपने आप को पुरुमीद बनाएं, कैसे हम इन तमाम यानी मनफी और निगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से रिमूव करके बाबरी मस्जिद का मसला, ट्रिपल तलाक का मसला, जो मसला हुआ वक्फ का मसला, पेंटागन पे अटैक हुआ और उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया और आपको पूरा मलबा बना दिया। अडानी और अंबानी की हुकूमत है। फिर इस्लाम वाकई पीसफुल रिलीजन है, पुरअमन मजहब है। इफ यू परमिट मी टेकिंग नेम उसामा बिन लादेन। तमाम मुसलमानों का यही मानना है कि कुरान इज अ बुक ऑफ गॉड एंड द फाइनल बुक ऑफ गॉड। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, दे न्यू इस्लाम इज अ पीस। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था कि मैं सोचने लगा था कि मैं तो बेकार आदमी हूँ, मैं दुनिया पे बोझ हूँ। मौजूदा ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। अल्लाह ताला क्या कहता है? मौजूदा दुनिया फानी है, यहाँ नथिंग इज परमानेंट। अल्लाह तो मेरे बातिन को जाहिर से बेहतर बना दे। जो आपके पास है उसके लिए शुक्र कीजिए, जो नहीं है उसको हासिल करने के लिए जायज कोशिश कीजिए। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिश्तों का बिगड़ना, तशद्दुद, वायलेंस, ये तमाम चीजें यहीं से पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों एक बार फिर हम ज़की टॉक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जनाब मौलाना अब्दुल हकम मोहम्मद दानियाल साहब मौजूद हैं। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किन किन शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हीं की ज़बानी सुने। लेकिन यकीन मानिए आज का जो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि आज के ज़माने में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट्स यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो सोच है, जो मनफी नज़रियात हैं या मायूसी की जो फ़ज़ा कायम है, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं आप इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैसे हम पॉजिटिव थिंकर बने, कैसे हमारे अंदर से हम अपने अंदर ऐसी सोच पैदा करें कि हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकले, किस तरीके से हम मायूसी से निकलकर अपने आप को पुरुमीद बनाएं। चूंकि आप आलिम हैं, आपका बैकग्राउंड जो है दीनी है, इस वजह से आप दीन से रिलेट करके स्पेशली नौजवानों के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि कैसे हम इन तमाम यानी मनफी और निगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से रिमूव करके एक कामयाब इंसान बने। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ज़की टॉक्स पॉडकास्ट एंड फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फुज़ैल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आप तमाम लोगों के सामने फुज़ैल साहब और इनकी इंटायरिटी, कुछ लोगों के नाम मुझे मालूम है, तारिक साहब, सलमान साहब, और फिर फुज़ैल साहब की अहलिया, क्योंकि विदाउट वाइफ एक हस्बैंड कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो मैं पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके इस रिस्पेक्टेड पॉडकास्ट में बात कर सकूँ। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, हम चाहेंगे कि ऑडियंस थोड़ा सा आपके बारे में ऑडियंस को पता चले। ऑडियंस वांट टू कम टू नो अबाउट योरसेल्फ, सो कुड यू प्लीज रन थ्रू योर प्रोफाइल। आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियंस के लिए बहुत मुफीद होगा जब ऑडियंस को पता चलेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, क्या नाम है, क्योंकि हम आपकी ज़बानी सुन रहे हैं। मैंने भी बहुत पढ़ा इन दिनों में, बट आप अगर बताएंगे तो मेरे ख्याल से मुझसे अच्छा बयान कर सकते। मेरा नाम अब्दुल हकम मोहम्मद दानियाल है और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम मदरसे से हुई है, इमारत से शुरू हुई पढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने सेकुलर उलूम भी हासिल किया। मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री से, फिर बीएड भी किया है। दरमियान में मैंने मेडिकल कंपटीशन की भी तैयारी की थी जब मैंने मदरसा छोड़ा, फिर मैट्रिक इंटरमीडिएट किया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा इफ़ यू परमिट मी, तो लेकिन उसी वक्त ये 2002-2003 का वाक़या है। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट, राइट? यस, ओके, नाउ इट इज़ कॉल्ड नीट। हाँ, नाउ इट्स कॉल्ड नीट। देन सीबीएसई बोर्ड और फिर अलग अलग बोर्ड के नाम से एग्ज़ाम्स होते थे। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था एंड उसी वक्त कुछ इंटरनेशनली वाक़यात हुए, इंसिडेंट्स दैट शूट फ्रॉम इनसाइड।
مثلاً آپ کو یاد ہوگا 2001 میں پینٹاگون پہ اٹیک ہوا یا نا، اور اس کے بعد اسلام ہیز بیکم ہاٹ ٹاپک اور نگیٹو ٹاپک فار انٹائر ورلڈ ہول Yeah. ورلڈ. تو اس وقت یہ بات ہونے لگی کہ whether اسلام از اے ریلیجن آف پیس اور ٹیرورزم. یہ بات مجھ جیسے نوجوانوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوئی کہ whether اسلام واقعی پیسفل ریلیجن ہے، پرامن مذہب ہے، ایز وی ہیو بین ہیئرنگ فرام دا ممبر آف ماسک. تو پھر واٹ از ہیپننگ از ناٹ اسلام. چونکہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا تھا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کانسپریسی تھیوری، جیسا کہ بہت سارے بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کیا ہوا. ہاں میں کیسے آئی کین انڈرسٹینڈ. تو میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ ہی کا ہاتھ تھا. میں یہ مانتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کیا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا، تو میں یہی مانتا ہوں کہ وہ if you permit me taking name اسامہ بن لادن. تو میرے ذہن میں یہ بڑا سوال پیدا ہوا کہ کیا اسلام میں صحیح ہے؟ کیا اسلام مجھے بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما کروں؟ تو اسی نے مجھے اس طرف جھنجھوڑا کہ اب دوبارہ میں اسلام کی ریسرچ کی طرف جاؤں اور اثر نو مطالعہ کروں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ what is right and what is wrong. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے، کیونکہ مجھے یاد ہے جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، میرے ذہن میں بھی اس طرح کی باتیں آتی تھی جو آپ بتا رہے ہیں. جی سر کنٹینیو. تو دن میں نے جو کچھ ڈسکور کیا وہ یہی کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس ان اے ٹرو سینس آف ورڈس. اینڈ دین میں نے ڈیسائیڈ کیا ایک چیز جو میرے ذہن میں اکثر آتی تھی فضیل صاحب جی، وہ یہ کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے اور کیا چاہتا ہے اس کے علاوہ. یہ سوال میرے ذہن میں قدرتی طور سے پیدا ہوا تھا اچھا. کہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے مجھ سے اسلام کیا چاہتا ہے. تو میں نے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز جو دریافت کی وہ یہ کہ مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے conveying the message of God among entire mankind. تو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا اور پھر 2003 سے سینٹر فار پیس کے نام سے میں نے دعوتی کام شروع کیا. تو کیا نام ہے سر؟ سینٹر فار پیس اینڈ دین لیٹر it was registered in the name Center for Peace and Objective Studies India. Abbreviation جو ہم یوز کرتے ہیں CPOS India. تو یہ بنیادی طور سے ایک دعوتی ادارہ ہے اوکے. اور ہمارے ادارے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے دعویٰ ورک. دعویٰ ورک کا مطلب ہمارے ہاں کنورژن نہیں ہے نا، دعویٰ کا مطلب conveying the میسج کو convey کرنا. اوکے. to make people aware of the scheme of God کہ خدا کی اسکیم کیا ہے اس دنیا کے بارے میں and what is the final fate of mankind. تو conveying these things among mankind is called دعویٰ. اس کے بعد ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم نے پایا، آپ بھی جانتے جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، کہ مسلمان نہ صرف انڈین سب کانٹیننٹ کے بلکہ پوری دنیا کی آپ بات کیجئے تو آپ پائیں گے کہ مسلمان منفی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. Correct. کچھ انڈیویجول مل جائیں گے یا کچھ ایک گروپ ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر تھنکنگ پازیٹیولی. لیکن اوور آل جو مسلمان لکھنؤ میں ہے، جس سائیکی کے ساتھ بہار میں ہے، اسی سائیکی کے ساتھ امریکہ میں بھی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. یہ حیرت انگیز بات ہے. یعنی جس طرح بہار کا مسلم ان جنرل نگیٹو انداز میں سوچتا ہے، اسی طرح لکھنؤ کا بھی مسلمان نگیٹو انداز میں سوچتا ہے. اسی ریزن الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن تھنکنگ نگیٹو ہے. جیسے انڈین مسلم کے ریزن الگ ہے نگیٹو تھنکنگ کے. کچھ جیو پولیٹیکل ریزنز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور سے ریزن بھی ایک ہی ہے. اچھا. مسلم پرسن سائیکی کا جو فنڈامنٹل ریزن ہے نگیٹو ہونے کا، وہ بنیادی طور سے ایک ہی ہے. کچھ جیو پولیٹیکل چیزیں ہوں گی جو ان پر الگ الگ علاقے کے لوگوں کے اوپر الگ الگ طور سے اثر انداز ہوتی ہوں گی، لیکن ان جنرل مسلمانوں کے پاس ایک ہی ریزن ہے نگیٹو ہونے کے. تو what was that reason? Could you please explain? We will discuss it. تو ہمارے ادارے کا جو ایک بڑا کام ہے وہ یہ کہ to make people in general and especially Muslim think positively.
مسلمانوں کو باشعور بنانا، ان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنا، پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنا، یہ ہمارے ادارے کا ایک بڑا کام ہے۔ تیسرا بڑا کام ہے قرآن۔ ہمارا ماننا ہے، تمام مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ قرآن از اے بک آف گاڈ اینڈ دا فائنل بک آف گاڈ اینڈ اٹ از ان عربک لینگویج، اور پوری دنیا کے جو انسان ہے وہ عربی نہیں جانتے ہیں، اسی لیے اب ضروری ہے کہ تمام انسانیت کے لیے قرآن قابل فہم بن جائے، تو اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کروانا، انڈرسٹینڈنگ قرآن ہاں ٹرانسلیٹ کروانا، اور پھر اس کو فری آف کاسٹ پہنچانا تمام انسانیت تک۔ اور یہ مشن مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا القرآن مشن کے نام سے، ان کی پوری زندگی اسی میں گزری۔ تو دس مشن انسپائرڈ می، القرآن مشن، کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو سینٹر فار پیس بنیادی طور سے اسی مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی کام ہیں۔ اچھا، بیچ میں تھوڑا سا ہم پاز لیں گے، یہ صرف مطلب بہار میں ہے یا آل اوور انڈیا؟ آل اوور ورلڈ، آل اوور ورلڈ، الگ الگ جگہ جو ادارے ہیں الگ الگ نام سے ہیں، بٹ وی آل آر کنیکٹڈ، وی آل آر کنیکٹڈ، اینڈ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم لو پروفائل میں کام کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سینٹرلائز نہیں کرتے ہیں کسی چیز کو۔ ہاں، اور ایک ہوتا ہے نا وہ خواہش کی بہت فوکس میں آ جائیں، ہائی لائٹڈ ہو جائے، پاپولیرٹی مل جائے، تو نوٹیکلی ہم نے تھوڑا ہلکا ورڈ یوز کیا تھا سینٹرلائز کا، کہ کسی کو برا نہ لگے۔ جی، تو یہ ہے میرا اور میرے ادارے کا مختصر تعارف۔ گریٹ، بہت اچھا لگ رہا ہے سن کر کے۔ یہیں سے پوڈ کاسٹ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی سر آپ نے یہ بات کہی کہ زیادہ تر لوگوں کی منفی سوچ ہے، زیادہ تر مسلم کے، چاہے انڈیا کے ہوں یا کسی بھی ملک کے، پورے ورلڈ، اور آپ اسلام کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ اسلام امن کا اور پیس کا مذہب ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، already they knew Islam is a peace، بٹ جب ہم اپنے مذہب کی تعلیمات دیکھتے ہیں اور ہمارا جو کردار ہے، تو یہ تھوڑا اپوزٹ لگتا ہے۔ آپ مطلب ٹو بی فرینک، کسی کو برا نہ لگے، آپ دیکھیں گے کہ جو خالص مسلم محلے ہیں وہاں آپس میں وائلنٹ زیادہ ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے میں رانگ بھی ہوں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اسلام تو امن کا مذہب ہے، پیس کا مطلب تھوڑی سی بات ہو جائے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوچ، مطلب کیوں ایسی سوچ ہے ہم لوگوں؟ کیا الٹریسی اس کا ایک ریزن ہے، یا آپ زیادہ دیکھیے، آپ کی اس بات چیت میں کئی پوائنٹس، ایک تو نگیٹو تھنکنگ، اور دوسرا یہ کہ مسلمان اور اسلام کے درمیان جو ایک تضاد کا ماحول ہے وہ کیوں ہے۔ تو میں اس کو لیتا ہوں، پھر آپ اس کو دیکھیں۔ دیکھیے، اصل بات جو مجھے لگتا ہے، جو میرا فہم ہے، جو میں نے سمجھا ہے، بات کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اخلاقیات پر کم کام ہوا ہے، کردار اور اخلاقیات پر کام کم ہوا ہے، اور مسائل کا غلبہ رہا ہے۔ تو ایون آپ معمولی مسلم محلے میں چلے جائیے، کسی قصاب ٹولہ میں چلے جائیے جہاں الٹریٹ قصاب لوگ رہتے ہیں، یعنی وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یا کسی ایسے اور علاقے میں جہاں کم پڑھے لکھے مسلمان رہتے ہیں، کسی بھی طبقے سے تعلق ہوتا ہے، آپ وہاں یہ پائیے گا کہ وہاں حرام اور حلال کا کانسیپٹ ہے۔ صحیح، ہاں، اس کو بڑھتے یا نہ بڑھتے، لیکن وہ جانتے ہیں شراب حرام ہے، زنا حرام ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس سے ہو سکتا بے خبر ہو کہ نماز کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، خشوع اور خضوع کا حصول ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ نواقض نماز کیا ہے، وہ اس سے بے خبر ہیں کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، وضو میں واجبات کیا ہے، اسی طرح نماز کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، کون سے اعمال ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خود ان کے پورے وجود کو کل آخرت میں جنت کے لیے باطل قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ موضوع بھی عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود عالم دین ہے، آپ کو یہ تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا کہ عام طور سے دین کے نام پر جو لوگ آ کر سوالات کرتے ہیں وہ آپ سے حرام اور حلال کے فریم میں سوال کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی یہ آ کر نہیں پوچھتا ہوگا، پتہ نہیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ فضائل صاحب۔ I want to say that الحمدللہ مفتی as well، تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس اس والے سے۔ تو آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ شاید ہی آپ سے کسی نے آ کر یہ سوال پوچھا ہوگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں نماز کا پابند ہوں، مگر میرے اندر تقویٰ کی
روح پیدا نہیں ہو رہی, میرا مزاج متقیانہ نہیں ہو پا رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میری نماز میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے جس کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھو اور اللہ تم کو دیکھے. میری نماز میں یہ بھی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, اللہ بھی مجھے نہیں دیکھ پا رہا. اس طرح کے سوالات نہیں ہوتے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں سلام پھیر کر اٹھتا ہوں اور نماز ختم کر اٹھتا ہوں, پھر فوراً کسی سے جھگڑ جاتا ہوں کہ مسجد سے باہر نکلے پتہ چلے کہ جھگڑنے لگے, سوپل ادھر رکھی تھی ادھر کیوں رکھ دی. کسی نے کچھ مجھ سے کہا, بس میں جھگڑے میں پڑ گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ایک ساتھی ہیں, میں نام اور جگہ منشن نہیں کروں گا, نہیں وہ مناسب بھی نہیں ہے, یوٹیوب کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت ہی دیندار اور دعویٰ مشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے اندر ایگو بہت ہے. لیکن یہ سوال بھی ان کے ذہن میں اسی لیے پیدا ہو گیا کہ ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ میرے اندر ایگو بہت ہے, ورنہ یہ کوئی کہے گا بھی نہیں کہ میرے اندر ایگو بہت ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اگر کوئی بھی شخص کچھ کہہ دے یا میری باتوں کا انکار کر دے تو میں سوچتا ہوں کہ who the hell is he, کہ میری بات کا اس نے انکار کر دیا. تو میں بہت زیادہ بپھر جاتا ہوں. ایک دو واقعہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو انہوں نے اتنا زیادہ اسٹریچ کیا کہ بات مقدمے تک چلی گئی. حالانکہ بہت نمازی, نماز کے پابند, دعویٰ مشن سے جڑے ہوئے, لیکن یہ ہے کیفیت. نہیں, یہ کیفیت جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیفیت ایک خاص طبقے میں ہم بہت پاتے ہیں, ہم خود فیل کرتے ہیں. نہیں, یہ خاص طبقے کی بات نہیں ہے بزرگ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کے زمانے میں مسلمانوں میں کردار سازی کا کام نہیں ہوا. اچھا, مسائل میں زیادہ مسائل میں الجھا دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ بات کے زمانے میں فقہ پہ بہت کام ہوا, لیکن کیا ہوا کہ فقہ نے دوسری تمام چیزوں کو وہ بائی پاس کر دیا ہے نا, اوورٹیک کر لیا ہے. اور پھر اب لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی, اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیزیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں وژڈم آف قرآن, وژڈم آف سنہ, وژڈم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیریکٹر بلڈنگ ٹیچنگز آف اسلام, تو یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے. آپ ممبروں سے ہونے والی تقریروں کا جائزہ لیجیے, کیا بات چیت ہوتی ہے, ہم اسی طرح تیار ہوئے ہیں. تو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کردار سازی پہ کام کریں. اب ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہے کہ میں تواضع اختیار کروں. اب غور کیجئے کہ جس دین کا نبی رسول یہ کہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں تواضع اختیار, تو اس کے ماننے والے کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو پرائمری چیز پھر بنتی ہے اس کے ماننے والوں کے لیے بھی کہ تواضع اور موڈسٹی اختیار کرنا ہماری پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے مسلمانوں کی لائف اور اسلام میں جو ہم اقتصاد دیکھتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے بارے میں عوام الناس کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن و حدیث صرف فیت کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں ایسی کامیاب زندگی گزاریں جو اس دنیا میں بھی آپ کو سکسیس دے اور آخرت میں بھی سکسیس دے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو آپ اتنی گفتگو سن کر کے ابھی پوڈ کاسٹ کا ماحول بن گیا ہے. میں کچھ بیسک سوال بنا کے لایا تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے محسوس کیا, جو آبزرو کیا, ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اور جو غیر مناسب چیزیں ہیں, اگر ہماری پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کسی ایک بندے کو بھی صحیح, مطلب کوئی ایک بندہ بھی اگر صحیح راستے پہ آ جاتا ہے, شاید ہمارے لیے یہی کامیابی کا جو ہے. You are very positive. تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی میرے اندر بھی یہ تھا, ابھی تو سیٹل ہو گئے تھوڑا بہت الحمدللہ, تب کم ہوا ہے ہمارے اندر. اور پھر ہم نے اس سے بہت بات کی, اپنے دوستوں سے بات کی, اپنے بڑوں سے بات کی, گھر والوں سے بات کی, تو ہم نے ایک کامن چیز پائی, ہم اپنے اندر اوور تھنکنگ جسے بولتے ہیں نا, کہ بار بار کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے رہنا جس کا کوئی ریزلٹ نہیں ملنے والا ہے, یعنی غیر ضروری چیز, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں. کسی نے ہم کو بول دیا, سپوز میں ایگزامپل دوں, کسی نے بولا وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, اب ہم صبح سے لے کے شام تک کوئی سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا, کون ہوتا ہے وہ کہنے والا, جبکہ اس سے ہم کو کوئی ریزلٹ نہیں ملنے والا. اگر مان بھی لیں کہہ رہا تھا ٹھیک ہے, لیٹ ہم ڈو. تو یہ اوور تھنکنگ, یا کوئی ہمارا پروجیکٹ ہوتا تھا تو ہم بہت سوچتے تھے, اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے تھے, کوئی اسٹیپ نہیں لیتے تھے. ہلکے ہلکے کیا ہوا, جب وہ اوور تھنکنگ بڑھی تو پھر
میرے اندر یہ نگیٹو افیکٹ یہ ہوا کہ میں منفی سوچنے لگا، ارے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، میں ناکارہ ہوں، میرے اندر شاید وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ جب زیادہ ایکسٹریم لیول کی ہوئی تو پھر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیوں ہوں دنیا، یعنی اس حد تک ایکسٹریم تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، الحمدللہ تھوڑا بہت تھراپی وغیرہ ہوئی تو مجھے لگا نہیں یار، آئی کین ڈو اٹ. میں لٹرلی بول رہا ہوں، میری یہ سچویشن تھی ایک وقت میں کہ میں سوچنے لگا تھا کہ میں تو بیکار آدمی ہوں، میں دنیا پہ بوجھ ہوں. جب میں اس سچویشن سے نکلا اور الحمدللہ کسی حد تک سکسیز ہوا تو پھر میں نے اس پہ سروے کرنا شروع. آلموسٹ 99% ہم جیسے جو ینگ ہیں، بھی ہم اپنے آپ کو ینگ ہی بولتے ہیں، وہ ان تمام حالات سے دوچار ہو رہے ہیں. اور آپ کا میں نے بہت دیکھا، آپ اس پہ جو ہے بہت کام آپ نے کیا ہے، منفی سوچ کو کیسے ختم کیا جائے یا اوور تھنکنگ کو کیسے کنٹرول کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ہمارے نوجوانوں کو ذکی ٹاکس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے تھوڑا اس کے سولوشن بتائیں، کیسے نکلا جائے، اسلامک طریقہ کیا ہے. Did you understand what I'm trying to say? Did you understand کہ میں کس سچویشن سے گزر رہا تھا اس ہاں میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے موجودہ زمانے کا فضیل صاحب بڑا مسئلہ یہ ہے. مثلا لوگ جانتے ہیں کینسر بہت بڑی بیماری ہے، ایڈس بہت بڑی بیماری ہے. عام طور سے لوگ اب بھی عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑی بیماری ہے، لیکن موجودہ زمانے کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس. جبکہ موجودہ زمانہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا زمانہ ہے جس میں لوگوں کے پاس ابنڈنس چیزیں موجود ہیں. ان ابنڈنس یعنی کثرت سے چیزیں موجود ہیں. ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ سوچ بنیادی طور سے دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک پازیٹیو تھنکنگ اور دوسری نیگیٹو تھنکنگ. یہ بنیادی طور سے دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. پازیٹیو تھنکنگ کہتے کسے ہے؟ جیسے نوجوانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا ایک مسئلہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ لائف میں کسی مومنٹ میں اس بات کا احساس پیدا ہو جانا کہ آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ اینڈ مور اوور آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ناؤ اینڈ میری لائف بس ختم ہو گئی نا، اب تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ عام طور سے نوجوانوں کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ریئلسٹک سوچ، ریئلسٹک تھنکنگ یعنی حقیقت پسندانہ سوچ. ناٹ پریکٹیکل. حقیقت پسندانہ اور پریکٹیکل میں تھوڑا فرق ہے. کوئی چیز ریئلسٹک، کوئی سوچ ریئلسٹک تھنکنگ ہے، ریئلسٹک سوچ ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. تو سم ٹائم یہ جو پریکٹیکل تھنکنگ ہے یہ آپ کے اپنے ریسورسز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خود آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی کے لیے ایک چیز پریکٹیکل ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ پریکٹیکل نہیں ہو. لیکن ریئلسٹک سوچ جو ہے وہ یہاں پہ بھی صحیح ہے، وہاں پہ بھی صحیح ہے، ایک کے لیے بھی صحیح ہے، دوسرے کے لیے بھی صحیح ہے. دس از دا ڈیلیکیٹ ڈفرینس بٹوین دا ٹو. تو ریئلسٹک تھنکنگ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں جرمن لینگویج نہیں جانتا ہوں تو مجھے یہ جاننا چاہیے کہ میں جرمن لینگویج نہیں جانتا ہوں، تو میں جرمن لینگویج نہیں جانتا ہوں تو میں جرمن میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو اب دو میں سے ایک آپشن ہے میرے پاس، یا تو جرمن لینگویج سیکھ لوں پھر اس فیلڈ میں اتروں، یا پھر جرمن لینگویج میں کچھ کرنے کی جو میری پلاننگ ہے اس کو چینج کر دو. لیکن اگر میں تھرڈ آپشن لیتا ہوں تو وہ انریئلسٹک اپروچ ہے. تو نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ اکثر ایک خوش خیالی میں زندگی گزارتے ہیں جس کو بولتے ہیں وشفل تھنکنگ. تو وشفل تھنکنگ سے باہر آنا ہے، یہ بالخصوص میں نوجوانوں کے لیے بول رہا ہوں کہ وشفل تھنکنگ سے باہر آنا اور حقیقت پسندانہ سوچ رکھ، ریئلسٹک تھنکنگ پیدا کرنا، اپنا پوری طرح سے جائزہ لینا. اس کو ایک لفظ میں کہوں کہ ڈسکور ون سیلف، اپنے آپ کو دریافت کرنا. اگر اپنی لائف سے متعلق بات اس کے بارے میں ہاں ڈسکور ون سیلف، یہیں سے بگننگ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، جب آپ سیلف ڈسکوری کرتے ہیں تو وہیں سے آپ کو رائٹ اینگل آف تھنکنگ ملتی ہے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ڈسکور یور سیلف. عربی کا مشہور مقولہ ہے وہ کیا؟ خود کو دریافت کرو، جو خود کو دریافت کر لے وہ اپنے رب کو بھی دریافت کر لیتا. من عرف نفسہ فقد عرف رب. تو جس نے خود کو
پہچان لیا، دریافت کر لیا، اس نے اپنے رب کو ہی پہچان لیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس نے سیلف ڈسکوری کر لی اس کو رائٹ اینگل آف تھنکنگ مل جائے۔ خدا کیا ہے؟ خدا آپ کے پاس ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو رائٹ اینگل آف تھنکنگ دیتا ہے۔ نگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ نگیٹو تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے ان ریئلسٹک تھنکنگ، غیر حقیقت پسندانہ سوچ، رد عمل پر مبنی سوچ، ریئیکشنری تھنکنگ۔ یہ بنیادی فرق ہے پازیٹیو تھنکنگ اینڈ نگیٹو تھنکنگ۔ دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے پازیٹیو تھنکنگ اینڈ نگیٹو تھنکنگ۔ مشہور شاعر ان کا ایک ٹپلیٹ ہے کہ ٹو مین لک آؤٹ تھرو دا سیم بار، ٹو مین لک آؤٹ تھرو دا سیم بار، ون سیز مڈ اینڈ ون اسٹارس۔ دو آدمی ایک ہی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، ایک کیچڑ کو دیکھتا ہے اور ایک تاروں کو دیکھتا ہے۔ ایک ہی کھڑکی ہے لیکن ایک کیچڑ کو دیکھ رہا ہے اور ایک تارے کو دیکھ رہا ہے۔ مشہور مثال ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر پازیٹیو تھنکر اینڈ نگیٹو تھنکر دونوں کے سامنے ہاف گلاس آف واٹر رکھے، نگیٹو تھنکر کہے گا کہ یہ ہاف گلاس واٹر، نگیٹو تھنکر کہے گا کہ یہ ہاف گلاس ایمٹی ہے، یعنی آدھا گلاس خالی ہے۔ پازیٹیو تھنکر کہے گا کہ یہ ہاف گلاس فل ہے نا جی۔ یہ سوچ کا فرق ہو گیا۔ میں ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ یہ جاپان کے بارے میں بہت سارے قصے مشہور ہیں، ان میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ ایک انڈین جاپانی شخص سے ملا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ پر امریکہ نے بڑا ظلم کیا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹیک کیا اور آپ کو پورا ملبہ بنا دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، کوئی ظلم کی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ اس ایٹومک اٹیک کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے دو شہر تھے ہیروشیما اور ناگاساکی، یہ بالکل قدیم سٹی تھا، قدیم سٹی، اور عام حالات میں ہم اس کو ماڈرن انداز میں ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب امریکہ نے اٹیک کیا اور ہمارے شہر کو ملبہ میں تبدیل کر دیا تو ہمارا کام آسان ہو گیا اور ہم نے اس دو سٹیز کو ماڈرن سٹی کا روپ دے دیا۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ اور نگیٹو تھنکنگ کا فرق ہے۔ اب دیکھیے اسلام، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی عقیدت مندانہ اظہار کے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پازیٹیو تھنکر اس دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ پر جو حالات گزرے ہیں، جن سچویشنز کو آپ کو فیس کرنا پڑا، جن ڈیفیکلٹیز کو آپ نے فیس کیا، وہ ایکسٹرا آرڈینری تھے۔ وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہیومن ڈکشنری میں ورڈز آپ کو نہیں ملے۔ لٹرلی اس طرح کے حالات میں رہتے ہوئے بھی پازیٹیو تھنکر بنے رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک میراکل ہے۔ مثال کے طور پر پروفٹ محمد کا جب ایڈونٹ ہوا، بعثت ہوئی، تو آپ کے مخالفین نے، اپوننٹس نے آپ کے خلاف جو نام رکھے، آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو طریقے اپنے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ کے نام کو بگاڑنا۔ تو آپ کا نام محمد تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ مذمم ہے، نعوذ باللہ۔ اب روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ پروفٹ محمد نے کہا کہ بھائی دیکھو، اتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے مجھے کس طرح محفوظ کیا ہے، وہ مجھے مذمم کہتے ہیں حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ مثلاً دیکھیے، آج اگر کسی کو کوئی کہے کہ تم چور ہو اور وہ چور نہیں ہے، تو پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوگی کہ وہ اپنا کام رہے، پرسکون رہے۔ بہت زیادہ ہو تو وہ کہے کہ بھائی کیسی عجیب بات ہے، وہ مجھے چور کہہ رہے ہیں حالانکہ میں تو ایماندار ہوں۔ لیکن جنرلی ایسا نہیں ہو پاتا، آدمی بپھر جاتا ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ اپنا ٹالرنس لیول کھو دیتا ہے، سیلف ریسپیکٹ بھی تھوڑا بہت ہاں۔ اور پھر آپ نے بڑی اچھا لفظ استعمال کیا، یہ مسلمانوں کے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، سیلف ریسپیکٹ۔ پازیٹیو تھنکنگ کے معاملے میں سیلف ریسپیکٹ از نتھنگ، سیلف ریسپیکٹ لیڈس ٹو نیگیٹو تھنکنگ۔ از اٹ؟ ہمارے یہاں کیا سیلف ریسپیکٹ کے نام پر بہت ساری نگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے پروفٹ محمد کا سیلف ریسپیکٹ نعوذ باللہ کہاں گیا؟ کوئی مذمم کہہ رہا ہے، آپ کے پاس 2 4 5 ساتھی تو تھے ہی، آپ اٹھ کر چلے جاتے اور کہتے ہو دا ہیل آر یو، میں محمد ہوں اور تم مذمم بار بار کہہ رہے ہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو اپنے سے الگ کر دیا اور اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائے رکھنے پر زور دیا۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کے سفر میں روایت میں بات آتی ہے کہ ایک نیرو اسٹریٹ سے گزرنا تھا، پتلی گلی سے جی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی اس کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ارزیقہ، یعنی تنگ راستہ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ارزیقہ نہ کہو، کہو ایسری،
یعنی آسان راستہ. جی. اب ظاہر ہے آپ کے ایسے ہی کہنے سے وہ تو آسان نہیں ہوئی گلی, وہ اب بھی وہی تنگ ہے. لیکن آپ نے ایک مائنڈ سیٹ دیا کہ اپنے سوچ کے ڈھنگ کو بدلو. کیا ہے ہر جگہ کہ نگیٹو بات لے لینا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ گلی بولنے سے پتلی سے چوڑی نہیں ہوگی, لیکن اس مائنڈ سیٹ کا دینے سے, یہ مائنڈ سیٹ دینے سے ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا, انقلابی سوچ پیدا ہوگی. وہ تاریکی میں بھی روشنی کے دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے. تو آپ کی پوری زندگی اسی طرح گزری ہے, اپنے لوگوں کو موڈیسٹی سکھانے میں, پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنے میں. قرآن و حدیث کی انٹائر تعلیمات یہی ہیں. اب دیکھ لیجئے مکہ میں آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں صبرن یا علی سے. یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو تھنکنگ دینا. اور اس وقت جب کہ نگیٹو تھنکنگ کے لیے اور دشمنوں کے خلاف سوچنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں. صحیح. آپ اگر دشمن کو دشمن کہیں, دشمن کی کارروائی پر اگر آپ چیخ چلا کریں وہ جائز ہوگا, لیکن آپ کہتے ہیں صبرن یا علی سے, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ, صبر پر جنت کا وعدہ ہے. اور فوراً اس کو آخرت سے کنورٹ کر دیتے. دنیا کا نقصان, سیلف ریسپیکٹ, ان تمام چیزوں کو آپ آخرت کی طرف موڑ کر آخرت رخی سوچ دیتے تھے. What is Islam? اسلام از گیونگ یو آخرت رخی تھنکنگ. جس آدمی کے اندر آخرت رخی سوچ پیدا ہو جائے وہ تو سپر پازیٹیو تھنکر بن جائے گا. وہ دنیا میں پیدا ہونے والی نگیٹو سچویشن, سیلف ریسپیکٹ کا پرابلم, اینیموسٹی اینڈ دشمنی کا پرابلم, اور نقصان کا مسئلہ, اسی طرح ابھی جو کچھ مل رہا ہے اس پر راضی ہو جانا, یا جو کچھ ملنا تھا ان کا نہ ملنا, تمام مواقع پر اور ان تمام انسیڈنٹس پر وہ تمام چیزوں کو آخرت سے جوڑ دے گا کہ یہ سب کچھ کمپنسیٹ آخرت میں ہوگا. Exactly. تو اسلام کا طریقہ کیا ہے پازیٹیو تھنکر رہنے کا؟ اسلام کا طریقہ ہے کہ اپنے اندر آخرت رخی سوچ پیدا کرو. آپ کو کیا معمولی لگتا ہے یہ دنیا فانی ہے, یہ کانسیپٹ معمولی معلوم ہوتا ہے؟ یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ تمام نگیٹو تھنکنگ کو یہ اچانک ڈیمولش کر دیتا ہے. ایسے سر تھوڑا ایکسپلین کیجیے. اسلام کا یہ فلسفہ کہ موجودہ دنیا فانی ہے, یہ کوئی معمولی سوچ ہے؟ یہ اتنی بڑی سوچ ہے کہ یہ سوچ جس کے اندر حقیقت میں پیدا ہو جائے, تمام نگیٹو تھنکنگ اچانک ڈیمولش ہو جائے گی. کیونکہ آپ نگیٹو کب ہوتے ہیں؟ دشمنی کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے, سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ وغیرہ, رشتے میں دھوکہ فریب وغیرہ وغیرہ. یہی وہ مواقع ہیں, یا پھر آپ جہاں پہنچنا چاہتے تھے وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ موجودہ دنیا فانی ہے, یہاں نتھنگ از پرماننٹ. Exactly. یہاں پانے والا بھی اتنا ہی کھونے والا ہے جتنا خود کھونے والا ہے. تو ایسی حالت میں نگیٹو تھنکنگ کے لیے جگہ کہاں؟ ہی نہیں رہی. There is no scope in Islam for negative thinking at all. ہاں مطلب میں اپنی پرسنل ایک بات بتاؤں کہ جب ہم آج بھی دیکھتے ہیں, آج اسپیشلی جو نیوز وغیرہ میں حالات بہت خراب ہیں, اخبار میں پڑھتے ہیں اور اس طرح کے مخصوص الفاظ ہیں. ہم نے تقریباً ترقی پسند تحریک کے دور میں دیکھا کہ تحریریں پڑھی جاتی, اس وقت بھی سیم الفاظ استعمال ہوتے تھے, بہت حالات خراب ہیں, بہت بری حالت میں ہیں, یہ وہ اللہ فلاں. پھر ہم نے کچھ ایسی تحریریں نکالی جو مخطوطات ہیں, مین اسکرپٹ, اس میں بھی وہی دیکھیں. یعنی آپ اگر 500 سال پہلے ہم تحریریں پڑھتے تب بھی لوگ یہی بولتے تھے. تو دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ جو ہے اگر پازیٹیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی. اچھا, ہم بات کرنا چاہیں گے, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا رد عمل. رد عمل کی جو رد عمل خیال سے ڈیفینسنگ سوچ, ریئیکشنری تھنک. ریئیکشنری. رد عمل کی جو سوچ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج موجودہ دور میں جو ہمارا جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ کیا ایکشن ہے یا ایکشن کا ریئیکشن ہے؟ ہم تو عام طور پہ دیکھتے ہیں زیادہ تر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو کچھ بہت پہلے ہوا ہے اس کو بھول جائیے. جی. 1947 کے بعد سے انڈین مسلم کی صرف اسٹڈی کی,
کہ مسلم لیڈرشپ نے، معاف کیجیے گا اگر میں کچھ زیادہ بول جاؤں، نو جس ہم اسی وجہ سے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کہ اور میرا میں سدھار آیا. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ ہسٹری کی اسٹڈی مت کیجیے، آپ 1947 کے بعد سے انڈین مسلم کی اسٹڈی کیجیے کہ مسلم لیڈرشپ اور مسلمانوں نے جو اتنا زیادہ چیخ پکار کیا ہے وہ کس میدان میں، پازیٹیو موومنٹ تھا یا جس کو آپ نے ایکشن کہا وہ باضابطہ کوئی ایکشن تھا یا ریئیکشن تھا؟ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مسلمان نگیٹو قسم کا پروٹسٹینٹ گروپ بن کر یہاں زندگی گزار رہا ہے. آج مسلمان ایسا نہیں کہ رولنگ پارٹی کے خلاف، آج کی رولنگ پارٹی کے خلاف، اس سے پہلے بھی جو پارٹی رول کر رہی تھے اس کے خلاف کھڑے ہیں. مطلب یہ کہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جو رول میں آئے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو اسی چیز کو میں نے کہا کہ مسلمان کہیں بھی ہے وہ ایک سائیکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایک سائیکی اس کی بن گئی ہے، اور وہ سائیکی کیا ہے کہ ہر ایکس وائی زیڈ وہ ہمارا دشمن ہے. ظاہر دشمن کے خلاف ہی آپ کھڑے ہوں گے، اس کے مد مقابل ہی آئیں گے، اس کے ساتھ تو ہوں گے نہیں. آپ انڈین ہسٹری کا جائزہ لیجیے، آپ خود سوچیے کہ یہ پازیٹیو موومنٹ تھا یا پھر نگیٹیو اور ریئیکشنری موومنٹ. آپ نے کیا کیا؟ کیا 1947 سے لے کر 2025 تک آپ کوئی بھی ایسا موومنٹ جو مسلمانوں میں ناخواندگی اور لٹریسی کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نیشنل لیول کا موومنٹ ہو، ہر آدمی اس سے پربھاوت ہو گیا ہو کہ ہاں مسلمانوں میں لٹریسی آنی چاہیے، اور جتنے مسلمانوں کے سو کال نمبر 1 کے لیڈر کہے جاتے ہیں جو سرفیس پہ، ان سب نے یکمو ہو کر کہا ہو کہ ہاں لٹریسی، مسلمانوں کی لٹریسی کو بڑھانا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے. آپ کو کوئی موومنٹ ملتا ہے؟ اب دیکھیے کیا ہوا. یا پھر مسلمانوں کو صحت کے میدان میں آگے بڑھانا ہے، صحت کو مسلمان موضوع بنائے کیونکہ بغیر صحت کے نہ تم دنیا کے رہو گے نہ دین کے رہو گے. یا پھر خود ملک میں آپ ملک کے حصہ ہیں، بالکل آپ ملک سے باہر تو ہے نہیں، یو آر این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. 100% جس طرح ہندوز ہیں، عیسائی ہیں یا دوسری کوئی بھی کمیونٹی، آپ بھی اس کے حصہ، اٹوٹ حصہ، ابھن رنگ. تو کیا آپ نے کبھی اس ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی نیشنل لیول کی تحریک چلائی کہ اس ملک میں ایجوکیشن کی پالیسی اسٹرانگ ہونی چاہیے، ہیلتھ سیکٹر میں کام ہونا چاہیے، یا پھر اس ملک میں ملک کے انفراسٹرکچر کو اب تک انٹرنیشنل لیول کا انفراسٹرکچر ہو جانا چاہیے، اس کے لیے موومنٹ کھڑا کرنا، یا پھر ملک سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے؟ اسلام میں تو کرپشن آپ کو معلوم ہے کہ حرام حلال کا کتنا بڑا کانسیپٹ ہے. ایک آدمی کو رزق جو تلاش کرنی ہے وہ حلال رزق تلاش کرنی. اسی بھی لیول پہ رشوت خوری یا حرام خوری اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے. اس کے باوجود خواہ مسلمانوں کا مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ، کسی نے یہ موومنٹ کھڑا نہیں کیا ہے. حال کے دنوں میں انا ہزارے نے کرپشن کے خلاف موومنٹ کھڑا کیا. مطلب آپ امیجن کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس کے باوجود آپ یہ کہیں کہ ہمیں مین اسٹریم میں نہیں لیا جاتا یا مین اسٹریم میں مانا نہیں جاتا ہے. آپ نے مین اسٹریم کا کام ہی نہیں کیا ہے. دیکھیں آپ کھڑے کہاں ہوئے. شاہ بانو کا کیس ہوا، کیس ہونے کے بعد ایک فیصلہ حکومت کی طرف سے ہوا، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، ریئیکشن. جی بابری مسجد کا مسئلہ، آپ کی نادانی کی وجہ سے بابری مسجد کا مسئلہ پیدا ہو، اب آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ٹرپل طلاق کا مسئلہ، آپ نے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں شروع کی تھی، بلکہ آپ کو جب بولا گیا تو آپ نے کہا نہیں یہ سب ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے. جب ادھر سے بہت زیادہ ہونے لگا تب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کو روکو، اور پھر فارم بھرا، عمل کے نفسیات. پھر اسی طرح وہ NRC کا مسئلہ پیدا ہوا. آپ نہیں کھڑے ہوئے لے کر کہ بھائی اس سلسلے میں کچھ قانون ہو یا نہیں ہو، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا ہوگا. جی پھر اسی طرح ابھی دیکھیے یہ جو مسئلہ ہوا وقف کا مسئلہ، آپ وقف کی اصلاح کے لیے نیشنل لیول پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین لینے کی سازش چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو بچانے کے لیے
نیشنل لیول کی کوئی تحریک آپ نے نہیں کھڑی کی اور حکومت پہ دباؤ نہیں ڈالا کہ اس پہ ناجائز قبضہ ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ اسے ہم بچا سکیں, آپ نے کچھ نہیں کیا. صحیح. آپ یعنی سامنے والے نے کچھ پھینکا, اب آپ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. جیسے بیڈمنٹن کے گیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے نیٹ کے اس طرف سے کسی نے کچھ پھینکا, یا والی بال میں آپ دیکھتے ہوں گے تو اب آپ اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. دس از ریئیکشن. تو آپ کی پوری تاریخ یہی, آپ نے کبھی کوئی پازیٹیو موومنٹ ٹل دا ڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے. آپ مین اسٹریم کا کام نہیں کرتے, بلکہ آپ کی امیج بھی آج تک ایسی نہیں بنی ہے کہ آپ مین اسٹریم یا پھر نیشنل لیول کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اس کو جتنی جلدی ہو آپ مان لیجئے تو شاید اصلاح کی امید ہے, کیونکہ اصلاح کی طرف جو راستہ ہے وہ اس طرح جاتا ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو بی اویئر اینڈ دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. پہلا آپ باشعور ہو مسئلے سے, اس کو جانیں, دریافت کریں, اینڈ دین ایکسیپٹ کریں, اپنے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کریں کہ ہاں یہی ہے, اینڈ دین پلاننگ کیجئے, ری پلاننگ کیجئے, آگے بڑھیے. تو ہماری تاریخی ریئیکشن کی تاریخ ہے, اسی لیے ایک مسلم سائیکی بن گئی ہے کہ ریئیکشنری موومنٹ اور ریئیکشنری پریکٹسز پر ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے, لیکن کوئی آدمی یا کوئی گروپ یا کوئی آرگنائزیشن پازیٹیو لیول پر کوئی کام کر رہا ہے, یعنی آپ کو ڈرا نہیں رہا ہے کہ تم خطرے میں ہو, تمہاری یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, تمہاری وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, وہ ڈرا نہیں رہا ہے, بلکہ پازیٹیولی آپ کو بتا رہا ہے یو ہیو پوٹینشیل, خدا کا دیا ہوا تمہارے پاس بہت کچھ ہے, تمہیں اسے ہارنش کرنا ہے, تم اس پوٹینشیل کو ایکچوئل میں تبدیل کرو. تو اس طرح کی کوئی تحریک کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کے ہاں وہ پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ایسا آدمی آپ کے درمیان کبھی رہنما اور لیڈر کا درجہ نہیں پاتا. آپ کے ہاں رہنما, لیڈر کا درجہ یا تھنکر, ہمارے ہاں دیکھیے مفکر ملت, مفکر اسلام کا یہ ٹائٹل بہت عام ہے, جانتا ہوں, یعنی وہ صرف اوکلیم ٹائٹل ہے. عاطیہ بدعت, ماہی سنت, مفکر اسلام, مفکر ملت, یہاں بہت سارے ورڈ. غور کیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی نہ کبھی ڈرایا ہے, انہوں نے ڈرانے والی تحریک کھڑی کی, آپ کو لگا ہاں ڈر کا بزنس. ہاں, تو یہ سب کچھ ڈر کی سطح پہ چل. پیغمبر اسلام کی تحریک دیکھ لی, تحریک کسے کہتی بیچ میں روک کر کے مجھے آپ کی بات سے یہ سوال پیدا ہوا. میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے مخالفین, کیونکہ آپ بہت پازیٹیو سوچتے ہیں. اتنی دیر کی گفتگو میں پہلی ملاقات تھی آڈینس میری سر سے, کیا لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ہمارے رد عمل کی نفسیات سے, پولیٹیکل ویو سے آپ دیکھیے جائے؟ آف کورس دیکھیے وی آر لیونگ ان ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی میں نمبر کام کرتا ہے, تعداد کی اہمیت ہے. انڈیا کا جو سوشیو پولیٹیکو ایک اسٹرکچر ہے, سوشیو پولیٹیکل اسٹرکچر, اس میں کہیں نہ کہیں مذہب داخل ہے, کیونکہ انڈین بنیادی طور سے مذہبی ہے, بنیادی طور سے انڈین سے مسلمان نہیں, انڈین, ہاں, یہ بنیادی طور سے مذہبی ہے. پھر یہاں کسی نہ کسی وجہ سے کاسٹزم بھی کنٹینیو ہے. تو جب بھی کسی مذہب وشیش کا ایک شخص یا گروپ کھڑا ہوتا ہے اور کسی مذہب وشیش کے نام سے کوئی تحریک شروع کرتا ہے رد عمل میں, اب یہاں تو رد عمل ہی میں شروع ہوتا ہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب وشیش کے لوگ ایک ساتھ ہونا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے میسج جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ جاتا ہے کہ یہ مثلا مسلمان متحد ہو گئے, ان کے اندر ایکتا پیدا ہوئی ہے, یہ متحد ہو, ہم بھی متحد ہوں. تو اکثر یہ جو رد عمل کی تحریک ہے یہ پولرائزیشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ مثال کے طور پر آپ کی کسی رد عمل کی تحریک سے ہندو متحد ہو کی تعداد زیادہ ہے, وہ جب ووٹنگ کریں گے تو لا محالہ وہ آپ کے اگینسٹ جائے گا. تو کئی دفعہ ووٹ بینک کی پالیسی کی وجہ سے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہماری رد عمل والی جو نفسیات, ہاں اس کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اس پر اور تفصیل سے بات کر سکتا تھا مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو میں لاؤں, اور جو اصل موضوع اسی کی طرف
نہیں بہت مزہ آ رہا ہے, آپ بات کیجیے سر, بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا, ان کی سوچ انشاءاللہ. چینجنگ آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے پولیٹیشنز خواہ کسی بھی مذہب کا ماننے والوں, بظاہر خواہ وہ کتنا ہی زیادہ مذہبی روحانی دکھتا ہو, اگر وہ پولیٹیشین ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے سامنے اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. اورنگزیب کے نام سے تو ہر آدمی واقف ہے. جی ان کا جھگڑا ہوا اپنے بھائی سے, تارا شکو ان کے بھائی تھے. جی. تو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ عام طور سے مسلمان ان کے بارے میں ایک بہت ہی مقدس ویو رکھتا ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ رکھیے. دیکھیے اس طرح کے لوگوں کی دو زندگی ہوتی ہے. ایک تو ان کی پرسنل زندگی ہے, ٹھیک ہے, وہ پرسنل زندگی میں دیندار ہوں گے اور جنگ کے میدان میں بھی گھوڑے کی پیٹھ پر نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے, لیکن جو ان کی پالیسی دیکھیے, حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا اسٹیپ لیا. حکومت بچانے کے لیے اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں, حکومت بچانے کے لیے اپنے باپ کو قید کر دیا. آج آپ ممبر سے باپ کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو کیا اس بیان میں یہ شامل ہوگا انڈر بریکٹ کہ مقصد کے حصول میں اگر تم چاہو تو اپنے باپ کو قید کر دو, ہاؤس ایرسٹ کر دو؟ یہ آپ بتائیے گا. اگر نہیں بتائیے گا تب تو وہ غلط تھا. تو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اورنگزیب کا وہ اقدام غلط تھا؟ آپ نہیں کہیں گے. جب آپ نہیں کہیں گے تو کیسے امید کرتے ہیں کہ نئی نسل کی سوچ پازیٹیو ہوگی؟ کیونکہ جب تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو وہاں یہ بھی ملے گا. بالکل. تاریخ کے مطالعے سے آپ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ایکسٹریکٹنگ پازیٹیو تھنکنگ فرام نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ سے, نیگیٹو آئٹم سے پازیٹیو تھنکنگ کو نکالنے کا آرٹ آپ کے اندر آنا چاہیے. وہ نہیں ہے تو ہسٹری بھی آپ کو صرف نیگیٹو غذا دے گی, تاریخ بھی آپ کے لیے منفی غذا کی ذریعہ ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا سر, میں تھوڑا سا ایک بہت بیسک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی, مطلب بہت بیسک ہے, آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے. ایک انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ اگر آپ کو ایز اے ایکسپرٹ اس فیلڈ میں آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ ایز اے ہیومن ہماری سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے, تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے بہت ہی اہم کوشچن آپ نے کیا, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن. ایک انسان کی زندگی میں اس کی سوچ اور تھنکنگ سے زیادہ کسی بھی دوسری چیز کی اہمیت نہیں ہے. دس از دا فرسٹ, سیکنڈ اینڈ لاسٹ سورس. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بھی چیز نہیں. میں چونکہ اسلام کا طالب علم ہوں, اسلام سے بلونگ کرتا ہوں, تو میں آپ کو پہلے کچھ اسلامی تعلیم بتاؤں گا. اسلام میں سوچ کو کتنا زیادہ اہمیت دیا گیا. قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا شاکلہ, اس کے لیے انگریزی لفظ میں استعمال کرتا ہوں مائنڈ سیٹ. تو قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ہر آدمی اپنے مائنڈ سیٹ کے تحت سوچتا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ اس کے چاروں طرف کے ماحول سے بنتا ہے. اب اس ماحول میں وہ جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی طرح اس کا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے. اس طرح زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک حدیث رسول ہے کہ کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبع, کہ ہر انسان اپنی صبح کرتا ہے, صبح کا آغاز کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو وہ سیل کرتا ہے, بیچتا ہے. اب اس طرح وہ یا تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا پھر ہلاک کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی صبح کا آغاز ایک سماج میں کرتا ہے. جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور ڈے ٹو ڈے لائف شروع کرتا ہے تو وہاں اس کا سودا ہوتا ہے. ہر سماج میں کچھ کسٹم رواج عام ہوتے ہیں, جی, وہ اس کو فیس کرتا ہے. اگر انسان باشعور ہو, اپنے کانشیس تھنکنگ کو کھولے رکھے, تو پھر کیا ہوگا, وہ اس سے نگیٹیولی پربھاوت نہیں ہوگا, متاثر نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک فلٹر کو یوز کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہماری باڈی کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, بہت ساری چیزیں بہت زیادہ سبق ہے. جیسے کڈنی کا کام کیا؟ فلٹریشن کا کام. آپ کچھ بھی پیتے ہیں وہ اس کو فلٹر کر مفید چیز کو آپ کی باڈی میں چھوڑ دیتا ہے, اور جو غیر مفید چیزیں اس کو باڈی سے باہر نکالتا ہے. یہ کتنا بڑا نظام ہے. یہی ایک انسان کو کرنا ہوتا ہے اور ڈے ٹو ڈے لائف میں, کہ مفید چیزوں کو لینا اور غیر مفید چیزوں کو چھوڑ دینا.
اگر مفید چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو لے کر وہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے تو پازیٹیو تھنکر بنتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے سماجی بندھن سے۔ اور اگر وہ مفید اور غیر مفید میں فرق کیے بغیر تمام چیزوں کو بس وہ لیتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سماجی بندھن میں بندھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اس حدیث میں، اس روایت میں یہی بات بتائی گئی۔ اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ مسنون دعاؤں کو لے کر آپ ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے۔ تو عام طور سے مسنون دعائیں ہمارے ہاں عبادات سے متعلق ہیں، لیکن آپ حدیث کا مطالعہ سرنوں کیجئے تو آپ یہ پائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت اور سوچ کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے۔ ایک پیغمبر، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک پروفٹ ہو کر اس طرح سوچنا۔ مثلا رسول اللہ کی ایک دعا وہ مشہور ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی کہ وہ ہے، یعنی ایز اٹ از دکھا دے۔ اب غور کیجئے کہ آپ کس چیز کی دعا کر رہے ہیں، یا یہ دعا ہے کہ اللہ میرا مائنڈ سیٹ نہ بگڑے، ایسا نہ ہو کہ چونکہ میں تو انسان ہوں تو انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، تو یا اللہ تو میری مدد کر کہ میں دنیا کی چیزوں سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤں۔ اسی طرح آپ کی ایک دعا ہے کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے، یہ اس طرح دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا دے، اے اللہ تو میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو بھی بہتر کر دے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی سوچ کو لے کر کتنا زیادہ حساس ہوتے تھے، کتنا زیادہ سیریس ہوتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ بھی اسی طرح آپ رہتے تھے کہ ہر معاملے میں آپ فوراً ان کو ایک صحیح سوچ دیں۔ مثلا ایک روایت ہے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے، رسول اللہ نے سن لیا تو آپ نے کہا کہ برابر کا معاملہ کرو، پیمانہ برابر رکھو، پیمانہ برابر رکھو۔ ابو ذر غفاری سمجھ گیا، انہوں نے فوراً اس صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے، کہ دیکھو میں اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھتا ہوں اور تم اپنے پیر سے میرے چہرے کو مسلو، تم اپنے پیر سے میرے چہرے کو مسلو تاکہ یہ جو میری نگیٹو تھنکنگ ہے یہ ختم ہو۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق سے بھی نگیٹو تھنکنگ کو ٹالریٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ واقعہ یاد رکھیے، جبکہ ایک یہودی زید بن سانہ نام آتا ہے، قرض مانگنے آیا، حضرت عمر خفا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو کہ عمر میں تم سے یہ امید رکھتا تھا کہ تم مجھے زیادہ بہتر ڈھنگ سے قرض کی ادائیگی کے بارے میں کہتے اور اس سے بہتر ڈھنگ سے قرض کے مطالبے کی بات کرتے، تم ماننے پر کیوں اترے؟ دوبارہ دیکھیے سیلف ریسپیکٹ کو کیسے الگ کر دیا۔ اور فوراً سوچ کو درست کرنے کے لیے آپ نے کہا، پورے قرآن میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز پر دی گئی ہے وہ سوچ کو درست کرنے کی بات ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، پیغمبروں کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چار ذمہ داریاں ہیں وہ جو آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا الی آخری آیت، اس میں ایک ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ What is تزکیہ نفس یا پیوریفیکیشن آف سول؟ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں پیوریفیکیشن آف تھنکنگ۔ پیوریفیکیشن آف تھنکنگ حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سنو، دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہے اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کہا موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، یہ حل ہے۔ موت کو یاد کرنا آپ کے اندر ریئلسٹک سوچ دے گی، قرآن کا مطالعہ آپ کو بتائے گا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح رویہ کیا ہے، قرآن آپ کو مین ٹیٹوسائز بنائے گا، قرآن آپ کو بتائے گا کہ دا گریٹسٹ تھنگ ہیئر از ان دا یونیورس کون ہے؟ گاڈ ہے، خدا ہے، باقی تمام لوگ برابر ہے۔ تو پھر تو یہاں کسی قسم کی سوچ نگیٹو سوچ کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہاں دینے والا کریٹر بھی خدا ہے،
سسٹینر بھی خدا ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے. تو کسی انسان کی کیا بساط کہ مجھ سے وہ کچھ چیز چھین لے، یا میرے وجود کو خطرے میں ڈال دے، یا میرے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے. اور اگر کچھ ایسا ہے تو میرا خدا کوئی آن لوکر نہیں ہے، وہ کہیں کھڑا ہوا ہے اور سب کچھ تماشے بین کی طرح دیکھ رہا ہے. تو اگر کچھ ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ گاڈ از انٹرفیئرنگ، خدا مداخلت کر رہا ہے، خدا کا یہاں رول کچھ ہوگا. تو اس طرح آپ کے اندر ہر معاملے میں پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوگی، صحیح سوچ پیدا ہوگی. یاد رکھیے ہمیشہ کہ صحیح سوچ کے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. معمول کے مطابق اگر زندگی گزارنا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن معمول سے اوپر اٹھ کے زندگی گزارنا ہے تو پھر اپنی سوچ ہمیں بدلنی ہو. اعلیٰ سوچ اعلیٰ کامیابی. صحیح. پازیٹیو تھنکنگ بگ سکسیس، نیگیٹو تھنکنگ فیلیور. نیگیٹو تھنکنگ مینس فیلیور. سر بیچ میں آپ سے چونکہ وی بوتھ آر عالم الحمدللہ اور آپ پازیٹیو تھنکنگ پہ بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے سوچ پہ بات کی. as we are alim and ulama are most of the time we are pretending we are the leader of Muslim community, right? So as a leader آپ کچھ علماء کے لیے سجیسٹ کریں گے کہ ہم کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، کس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے ایز اے لیڈر، as we are pretending we are the leader of Muslim community, and as a leader if we are not gonna take a step then تین کام. please. تین کام. مسلمانوں کو باشعور بنانا. یہ بھول جائیے کہ اس دنیا میں ہمارا کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنے نقصان ہو رہے ہیں، اور کتنے نقصانات ہمارے کیے جائیں گے. اس کو فراموش کر دیجیے. آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مینیج کر رہا ہے. ان کو فراموش کر مسلمانوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنا، ان کو باشعور بنانا. باشعور بنانے میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے اندر ریئلسٹک اپروچ، ریئلسٹک تھنکنگ پیدا کرنا. یہ پہلا کام، ان کو باشعور بنانا، پازیٹیو تھنکر بنانا. مسلمانوں کا دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہر چیز میں کوئی نگیٹو ایسپیکٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. صحیح. کوئی بھی چیز ہو نگیٹو ایسپیکٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ان کو یہ بتانا کہ ہر حال میں، خواہ کرائسس کا کتنا ہی بڑا موقع ہو، تمہیں اپنے آپ کو کام رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، اور کسی بھی بحران کے وقت ہمت نہیں ہارنا، اور بحران کو بھی ایز اے پازیٹیو ایلیمنٹ یوز کرو. لیکن موجودہ زمانے میں بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں. سگمنڈ فرائیڈ ایک نام ہے، ان کی بہت ساری چیزیں نگیٹو ہیں، لوگوں کو اس پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ان کی بہت زیادہ کارآمد ہے. مثلا انسانی شخصیت کو لے کر ان کی ایک تحقیق یہ ہے، ان کا قول اس طرح ہے کہ ایوری کرائسس از پوٹینشیلی a stimulus to the positive side of personality. ہر بحران امکانی طور پر انسان کے اندر کی پازیٹیو اور مثبت شخصیت کو تحریک دینے والا. تو کرائسس کو بھی بطور چیلنج لے کر اس کے ذریعے اپنے اندر کی پازیٹیو پرسنالٹی کو نکھارنا، اور اس کے لیے آپ کو قرآن و سنت سے انلمیٹڈ مواد ملے، انلمیٹڈ. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پازیٹیو نہیں ہوتے تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کا مشن مکہ سے شروع ہوتا اور وہی ختم ہو جاتا. صحیح. اٹ از ہیز پازیٹیو تھنکنگ جس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ ناکامی کو کامیابی کے روپ میں دیکھ سکی. یہ اب دیکھیے نا، آپ مدینہ میں ہیں، آپ رولر ہیں، ایک بدو آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو، دھو دو. اور اس کے آگے جو کچھ کہا آپ نے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ تمہیں مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ آسانی پیدا کرنے والا بنا کر. کہاں مطلب ہمارا اپروچ اتنا کیوں بگڑ گیا کہ ہم ہر معاملے میں مشکلات کو ڈیولپ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں. بہت چیزوں کو جتنا کمپلیکیٹ بنا سکتے ہیں اتنا بنا دے گا. ایک کام ہے مسلمانوں کو باشعور بنا، دوسرا کام ہے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا. اور ایجوکیشن میں علم میں جو تفریق ہو گیا ہے اس کو ختم کرنا، دینی اور دنیا. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور ہمارے پہلے کی تاریخ بتاتی ہے 12 صدی تک ہمارے مدارس کا یہ نظام ایسا تھا کہ الرازی جیسے لوگ پیدا ہوئے. پہلے تو یہی روایتی نظام تھا، لیکن اس زمانے میں قرآن کو اور
کی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ لوگ اس سے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دونوں غذا لے رہے تھے۔ بعد کے زمانے میں رفتہ 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 گریجولی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ دین اور دنیا کی تفریق ہو۔ حالانکہ دیکھیے دنیا کے بغیر دین ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ there is no deen after دنیا. بغیر دین کے دنیا کے تو دین ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا اور دین اور دنیا کی تعلیم کے فرق کو ختم کرنا، ماڈرن ایجوکیشن کے بغیر یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ نمبر 3، مسلمان ڈائریکٹ پالیٹکس سے الگ ہو رہے ہیں، بالکل الگ ہو رہے ہیں، اوکے، بالخصوص انڈیا میں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، ایفیکٹو رول پلے کر آپ کیجئے۔ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس سے بے خبر ہو جائیے، آپ اس سے اویئر رہیے، اس سے اویئر ہوئیے، کیونکہ بغیر پالیٹکس کے کوئی آدمی زندگی بھی نہیں گزارتا ہے۔ آپ اس سے اویئر رہیے، لیکن آپ یہ جانیے کہ موجودہ زمانہ ایک ایسے سسٹم کو فالو کر رہا ہے جہاں رول حکومت ڈائریکٹلی انڈیویجول یا کسی گروپ کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ بنیادی طور سے حکومتیں ایڈمنسٹریشن تک محدود ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ کے علاقے کے ایم ایل اے اور ایم پی کا کیا کردار ہے؟ آپ کے بہت سارے ساتھی ہوں گے جو تجارت کرتے ہوں گے، اس میں آپ کے ایم ایل اے ایم پی کا کیا کردار ہے؟ اسی طرح آپ کے استاد مدرسہ چلا رہے تھے یا چلا رہے ہوں گے، اس میں آپ کی حکومت اور ریاستی حکومت کا کیا کردار ہے اور کتنا کردار ہے؟ اسی طرح آپ جاتے ہیں علاج کرانے ہاسپٹل میں، اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ آپ کے پاس پیسہ، آپ جا کے علاج کراتے ہیں۔ اپنے حکومت نے اپنے ایک رول بنایا ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کر کے اپنی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا تو انسان کی زندگی کا 99% حصہ وہ ہے جس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں۔ یہ بھی آپ پریشان ہیں کہ ہمارا ایم ایل اے ہو، ہمارا ایم پی ہو۔ اب حکومتیں اس بات کے لیے مجبور ہیں کہ سڑکیں بنے، کیونکہ سڑک پہ صرف آپ نہیں دوڑتے ہیں، سب لوگ دوڑتے ہیں۔ حکومت اس بات کے لیے مجبور ہے کہ ایوییشن ٹھیک ہو، حکومت اس بات کے لیے مجبور ہے کہ اس کی جی ڈی پی ڈیولپ کرے، جی ڈی پی ڈیولپ ہو، اس کے لیے حکومت اس بات کے لیے مجبور ہے کہ اس کی تجارت اچھی ہو، تجارت اچھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ مواقع عام ہو، اور اس مواقع کو اور اوسر کو اور اپرچونیٹی کو استعمال کر کر جو لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں وہ حکومت کے چہیتے ہو جاتے ہیں۔ آپ امبانی اور اڈانی سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس میں سبق ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اڈانی اور امبانی کی حکومت ہے، صرف یہی دیکھ پاتے ہیں، صرف یہی دیکھا انہوں نے، لیکن اس میں سبق ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ اگر واقعی یہ صحیح ہے کہ حکومت امبانی اور اڈانی کے اشارے پہ چلتی ہے، تو اس میں سبق اور اشارہ یہ ہے کہ تم بھی امبانی اڈانی بن جاؤ، بالکل حکومت تمہاری ہو جائے گی۔ 150 کروڑ کی آبادی میں لوگوں کے مطابق حکومت امبانی اور اڈانی چلا رہے ہیں، صرف 2 آدمی، تو آپ کے لیے بھی میدان۔ تو آپ یعنی آپ نے پوچھا کہ ہمارے لیڈر کیا کریں؟ آپ کے لیڈر یہ کریں کہ ان کو بتاؤ کہ تم امبانی اڈانی بنو، یہ کام کریں، وہ سب کام چھوڑ رہے ہیں، تم امبانی اڈانی بنو، حکومت تمہاری ہو جائے گی۔ تو یہ 3 کام کرنا ہے، مسلمانوں کو باشعور بنانا، ایجوکیٹ کرنا اور ڈائریکٹ پالیٹکس سے ہٹا دیں۔ کم از کم آپ 25 سال ہٹا دیجیے۔ پھر آپ دیکھیے، تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں ڈائریکٹ پولیٹکس سے ہٹانے کا، حالانکہ سر نے ایکسپلین کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اپنے آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے حکومت کے جو رولس ہیں ریگولیشن، وی ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشن، بٹ اور ہم کو ایک اچھا شہری بن کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پالیٹکس سے ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو فالو نہ کریں، سسٹم اور قانون کو تو آپ کو فالو ہی کرنا ہے، اور آپ کو ہمیشہ، چونکہ اگر میں مسلمان کو ٹارگٹ میں لے کر بات کروں، ان کو ڈائریکٹ کہوں، تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، کسی ملک میں رہو، تو وہاں ایک گڈ سٹیزن بن کر رہو، تم قانون شکن نہ بنو، بلکہ قانون پر عمل کرنے والے بنو۔ پالیٹکس سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ جو الیکشن اور پارلیمنٹیرین سسٹم میں ہے، اس کی چاہت مسلمان ختم کریں۔ اب دیکھیں سارا تماشا اسی کے لیے ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ میں سمجھ گیا، آپ تو اس لیول کی بات کر رہے ہیں
لوگ اس کو بھی ہضم کرنا نہیں پسند کرتے ہیں. یہاں تو ہمارے علاقے کا حال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ایم ایل اے ایم پی سے تعلق ہے اور تبھی اس نے فوٹو کھنچا لیا ہے, وہ سالوں تک دکھاتا ہے I was there when he became a MP, see my photo. اس حد تک لوگ جو ہے اپنے آپ میں فخر میں, اور آپ تو بہت بڑی بات کریں کہ الگ ہی کر لو. اور چونکہ میں نے I was talking about leaders. یا لیڈرز کو کیا کرنا ہے اور قوم کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے. اچھا سر, کچھ سوالات مجھے لوگوں کی طرف سے آئے, میرے دوستوں کی طرف سے, جب میں نے بتایا, چونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے ایک دم ہنگامی طور پہ ارینج ہوئی, کیونکہ جب میں نے آپ کا پلان سنا کہ آپ لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں تو فوری طور پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو جو کافی اچھا سوچتے ہیں, ان کو میں نے کہا کہ اس ٹائپ کی پرسنالٹی آ رہی ہے, وی ہیو ٹو ڈو پوڈ کاسٹ ود ہم. کچھ سوالات مجھے میرے دوستوں نے بھیجے تھے, میں چاہتا ہوں کہ وہ سوالات بھی آپ جو ہیں ان کا جواب دیں. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ ہمارے اندر جلن, حسد وغیرہ کی نفسیات عام ہو چکی ہے, تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی معاشرے میں بھائی چارہ اور خیر خواہی کو کیسے زندہ کیا جائے؟ دیکھیے, حاسدانہ سوچ, جی, thinking based on jealousy, it is against Islamic teachings. مشہور حدیث رسول ہے کہ تم حسد مت کرو, کیونکہ حسد اسی طرح نیکی کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں, اب دیکھیے حسد کیا ہے. حسد پھر آپ کے اندر ایروگینس بھی پیدا کرے گا, تکبر پیدا کرے, یعنی فالس پرائڈ. ایک آدمی مجھ سے بڑا ہے, مجھ سے زیادہ دولت ہے, مجھ سے زیادہ علم ہے, مجھ سے زیادہ اپروچ ہے وغیرہ. اب میں اس سے حسد کروں تو حسد کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حسد کا اظہار پرائڈ کے ذریعہ ہوتا ہے. پرائڈ کے بارے میں حدیث رسول کیا ہے؟ حدیث رسول یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تکبر میرا اظہار ہے نا, اور جو شخص بھی اس معاملے میں مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. یعنی مختصر یہی حدیث کا مطلب ہے. جی, ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے اس حدیث میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں رائٹ اینگل آف تھنکنگ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہے. عظمت, بڑائی اور گلوری صرف اور صرف خدا قادر مطلق کے لیے ہے. ایسی حالت میں جب بڑائی صرف اللہ کے لیے تو ہم سب کو برابر ہیں. تو جب ہم برابر ہیں تو حسد کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب دنیاوی اعتبار سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو ایک چیز میں آگے کیا, دوسرے کو دوسری چیز میں. اگر اس راز کو نہ جان کر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو یہ دراصل خدا کے کریشن پلان میں انٹروین کرنا ہے, اس میں مداخلت کے ہم مانا ہے. مثلا کسی کے پاس رزق ہے, دولت ہے, اور ہم گھمنڈ میں آ کر کہیں اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, میں اس کے رزق کو چھین لوں گا, میں اس کے بارے میں اس طرح نگیٹو بات پھیلاؤں گا. تو یہ کوئی مشہور آدمی ہے اور میں کسی بات کو لے کر اس سے برہم ہو گیا, اب میں یہ بات کروں کہ اچھا میں ایسا کروں گا. یہ سب دراصل خدائی اختیارات میں قدم رکھنے کی ہم مانا ہے. اور کون یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ خدا سے ٹکرا جائے؟ اس کا آخری انجام یہی ہوگا کہ آپ خسارے میں رہیں گے. ایک بات. دوسری بات, اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہو, وہ اس طرح کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب, لا یؤمن احدکم حتی یحب, کیا وہ حدیث؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم مومن اسی وقت ہو سکتے ہو جبکہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اس کو ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو استعمال کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل لیول پر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے, میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ یہ ایک پیسفل زندگی گزارنے کا ایک کارگر فارمولا ہے, ماسٹر فارمولا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اب دیکھیے اللہ نے اس کو ایمان سے جوڑ دیا, رسول اللہ نے اس کو ایمان سے جوڑ دیا تھا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو
جب تک کہ تمہاری سوچ یہ نہ ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو. دوسری کی عزت سے حسد کیوں؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس خوشحالی ہو تو دوسری کی خوشحالی کو دیکھ کر ہمارے اندر جلن کیوں پیدا ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے جس کو پڑھائی لکھائی سے دلچسپی ہو کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، تو دوسرے کے علم کو دیکھ کر اپنے اندر جیلس کیوں پیدا کرنا؟ بلکہ اس کو چیلنج کے طور پر لینا. دیکھیے حل کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. حل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو حل دیا ہے یہ ہے کہ تم اس کو بطور چیلنج اور انسینٹیو کے طور پر، ہے نا، ایک بوسٹر کے طور پر. اچھا وہ یہ کر سکتا ہے تو آئی کین آلسو ڈو. اس کے پاس علم ہو سکتا ہے تو میرے پاس بھی علم ہو سکتا ہے. وہ خوشحال بن سکتا ہے تو میں بھی خوشحال بن سکتا ہوں. وہ حلال رزق حاصل کر کر ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کو اگر عزت ملی ہے سماج میں تو مجھے بھی مل سکتی ہے. تو دس از دا اسلامک اپروچ. دس از دا. بیچ میں اس بات کر دیں، میرے ذہن میں آیا، میری جو بھی آڈینس سن رہے ہیں پوڈ کاسٹ، میرے خیال سے وہ بھی اسپیشلی علماء حضرات بھی آج سے سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگر مولانا دانیال صاحب اتنا پازیٹیو سوچ سکتے ہیں تو میں بھی اچھا پازیٹیو تھنکر بن سکتا ہوں. یقین ایون آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. مجھے پوڈ کاسٹ بہت مزہ آ رہا ہے سر. جی سر کنٹینیو کیجیے. تو یہ اسلامک اپروچ ہے. جب ہم سماج میں کسی ایسی صورتحال کو فیس کریں جب کہ ہم یہ فیل کریں کہ آئی ایم انفیریئر یا میرے پاس کم ہے، اسلام کہتا ہے حسد کا طریقہ اختیار مت کرو، بلکہ اس کو انسینٹیو کے طور پہ لو. پوٹینشیلی ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا. روحانی طور سے اس کا ایک علاج یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنا کمپیریزن اس شخص سے یا ایسے لوگوں سے کرو جو تم سے نیچے ہے، تو پھر تمہاری نگاہ ان چیزوں کی طرف جائے گی جو تمہارے پاس آلریڈی ہیں. لیکن جب تم دنیاوی چیزوں میں اپنا مقابلہ اور کمپیریزن ایسے لوگوں سے کرو جو تم سے اوپر ہے، تو پھر تمہارے اندر غفلت کی نفسیات پیدا ہوگی، ناشکری کی نفسیات پیدا ہوگی. اور دین کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر کو دیکھو جو تم سے زیادہ دیندار ہے، زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی یہ داعیہ پیدا ہو کہ ہاں میں بھی زیادہ متقی بنوں، زیادہ تھی. تو یہ ایک روحانی علاج ہے. اس کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں دیکھیں تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو یاد کر لیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے بلند لوگ دیکھیں اور پھر وہی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. بہت پازیٹیو پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی آڈینس ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو سنیں گے وہ ایک پازیٹیو انرجی لے کے جائیں گے. آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر لگ رہا ہو کہ اس پوڈ کاسٹ سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ابھی تقریباً 91% لوگ واچ کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. یاد رکھیے آپ کا ایک سبسکرپشن میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتا ہے. آپ کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کرائیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے. میرا بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں ایک بڑا یوٹیوبر بنوں. مقصد یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کو سمپل انداز میں صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے پیش کروں. دیٹ از مائی گول. اچھا سر ایک اور سوال ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں میں شو آف یا مٹیریلسٹک سوچ پیدا ہو گئی ہے. اس کو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک فون لے لیا آئی فون 16X Pro، لوگ دکھاتے ہیں میرے پاس آئی فون 16X Pro ہے، میرے پاس جو ہے کرسٹا ہے، میرے پاس راڈو کی گھڑی ہے. نوجوانوں میں یہ ہے. میں نے بھی آبزرو کیا، جس صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا ہے مجھے نام نہیں پتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے مٹیریلسٹک سوچ، جبکہ بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو بڑی مشکل ہوتے ہیں. مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تھوڑا اتنا بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود لوگ دکھانے کے لیے اچھے فون یوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اچھی گھڑیاں، مہنگی چیزیں، گاڑیاں، بنگلو یا گھر، اور پھر اس کے بارے میں کنٹینیوس پہ بات کرتے ہیں. بھائی میرے پاس تو راڈو ہے، میرے پاس تو آئی فون 16 Pro X کیا ہوتے ہیں مجھے تو پتا بھی نہیں ہے. تو یہ جو مٹیریلسٹک سوچ ہے، مٹیریلسٹک کو میرے خیال سے مادی، یہ سوچ کتنی خطرناک ہے نوجوانوں؟ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. صرف نوجوانوں کے لیے نہیں
بڑی عمر والوں کے لیے، چھوٹی عمر والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور بڑی عمر والوں میں بھی یہ سوچ ہے؟ ہاں بالکل ہے، اچھا، بالکل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از بٹ نیچرل تھنکنگ۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن، لطافت کی طرف رغبت دی ہے فطری طور سے۔ پھر انسان کے اندر بڑائی کا بھی جذبہ ہے، کیونکہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن و سنہ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان کا امتحان اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت میں وہ چیزیں جو نگیٹو ہیں اور وہ چیزیں جو بالخصوص خدا سے ہی متعلق ہے اس کو سپریس کرے۔ آپ دیکھیے انسان کے اندر اتھارٹیٹیو نیچر ہے، خدا ماسٹر ہے، قادر مطلق ہے، انسان کے اندر بھی اتھارٹیٹیو نیچر ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر لوگوں کی مدد کا جذبہ، خدا سب کے لیے رحیم ہے۔ بڑائی کا جذبہ، خدا سب سے بڑا ہے، خدا بڑائی کو صرف اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ سوچ بھی انسان کے اندر موجود ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے اور مینج کرے۔ دیکھیے اب موجودہ دنیا میں یہ چیزیں بدرجہ عتم پیدا ہو گئی ہیں، اس سے جو بچ جائے وہ بچ گیا، کیونکہ موجودہ دنیا کیا ہے جس ایج میں بالخصوص میں اور آپ زندگی گزارنا ہے، یہ مٹیریلسٹک ایج ہے۔ مٹیریلسٹک ایج کو میں اکثر ایج آف ابنڈنس بھی کہتا ہوں، یعنی کثرت کا زمانہ۔ یہاں ہر چیز کثرت کے ساتھ موجود ہے، آپ کو کھانا چاہیے، ورائٹیز آف فوڈ اویلیبل ہے، آپ کو کپڑا پہننا ہے، ورائٹیز آف ڈریسز کلودنگس موجود ہے، آپ کو سیر و تفریح کرنے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ کے مینس ہیں جن کو استعمال کر کے آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ تو ایج آف ابنڈنس نے آپ کو چوائسز آف ابنڈنس بھی دیا ہے، یعنی کثرت انتخاب۔ آپ کے پاس ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کو پرچیز کرنے کا امکان موجود ہے، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس چیز نے ایک طرف موجودہ زمانے کے نوجوانوں کو اور انسانوں کے اندر شو آف پیدا کیا، جو حاصل کر لیتا اس کا وہ شو آف کرتا ہے۔ لیکن حاصل کرنے کے بعد بھی ایک سروے یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں، موجودہ زمانے میں، پریزنٹ ایج میں آج سب سے زیادہ لوگ پریشان حال رہ رہے ہیں، اسٹریس میں زندگی گزار رہے ہیں سب سے زیادہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک چیز وہ حاصل کرتا ہے، 2-4 دن کے بعد اس کی طبیعت اس سے اچاٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے اور بہتر کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امیر ترین لوگ جن کو اتنے موقع آئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے مکانات اور کیمپس اور فارم ہاؤس بنا لیا کہ 707 بوئنگ جہاز اس میں اترتے، اتنے بڑے بڑے جہاز۔ لیکن جب ایک انٹرویور نے ایسے لوگوں کا انٹرویو لیا تو اس میں سے ایک ریچسٹ آدمی نے یہ کہا، I don't know what the hell to do with it، میں نہیں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ میں کیا کروں، اتنی دولت کا میں کیا کروں، اور اتنا یہ گرینری اور یہ لگزریس جگہ مکانات، مجھے ایک پجڑے سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہو رہا۔ تو جب تک لوگوں نے چیزوں کو استعمال نہیں کیا تو لگا کہ چیزوں کو حاصل کریں، اس کا شو آف کریں۔ جب چیزوں کو استعمال کرنے لگے تو ان کو معلوم ہوا کہ سکون یہاں بھی نہیں ہے۔ تو جس شخص کو اس بات کی ڈسکوری ہو جائے کہ چیزوں کے حصول میں سکون نہیں ہے، قلبی سکون اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں رکھا ہے، ایک قناعت جی، اور دوسری چیز ہے اس راز کو جاننا کہ سکون کا محور اور سینٹر خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کو قرآن میں اس طرح کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، ٹیسٹ لیس ہے، تم ان میں لذت حاصل کرنا چاہو گے، اس میں لذت ہی نہیں ہے، صحیح، اس میں سکون حاصل کرنا چاہو گے، اس دنیا کا نظام ہی اس طرح نہیں ہے۔
تم کو وہاں سکون اور لذت نہیں. صحیح. سر اب میرا سوال یہ ہے اسی کے بلکہ کنٹینیویشن ہے اسی کا کہ آپ نے جو بتایا ہمارے آڈینس کو. اب ایک انسان اگر شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ کیسے شکر گزار بندہ بنے اور اللہ کی نظر میں شکر گزار بندے کی کیا ویلو ہے؟ آپ تھوڑا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ آدمی لذت کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے. تو کسی مفکر نے بالکل صحیح طور پہ کہا ہے کہ if a person can't find deep sense of meaning, then he or they engage themselves in pleasure. جب ایک آدمی گہرے معنی کو دریافت نہیں کر پاتے تو وہ لذتوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے. تو جب آپ یہ پائیں کہ لوگ چیزوں میں سامان میں تو ان کو سینس آف میننگ دیجیے, ان کی زندگی میں مقصد کو دیجیے. آپ سمپلی اگر ان سے کہیں کہ تم چیزوں کو کے پیچھے ایسے مت بھاگو, ان چیزوں کے استعمال میں کیا ہے, شو آف نہ کرو, تو شو آف کا مزاج اور اسی میں زندگی گزارنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی نے میننگ آف لائف کو دریافت نہیں کیا. جس دن وہ میننگ آف لائف کو دریافت کر لے اس کی لذت چیزوں میں نہیں ہوگی لیکن بلکہ زندگی کی معنویت میں ہوگی. وہ اپنے مقصد کی طرف بھاگے گا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کی طرف اس کے لیے ثانوی ہو گئے. اب دیکھیے آپ کا میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی قیمت کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ اتنی سمجھ لو بیوقوف ہے, کیونکہ وہ میرا دوست ہے اس وجہ سے اس نے الفاظ استعمال کیا. بے تکلفانہ. ہاں سچا. اور کہنے کا اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بس خالی بات کر رہا ہے تو سمجھ لو ہاں ٹھیک ہے, بیوقوف نہیں ہے. لیکن جو شخص سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے that is the actual man, actual human, not a dragon. تو وہ بہت سال ہو گئے جب آپ نے یہ بات کہی تو مجھے اس کی بات یاد آیا. Now he is a genius person. موجودہ زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور تمام مینکائنڈ کے لیے لوگوں, اور یہ مٹیریلزم سے کنیکٹڈ ہے, وہ ناشکری کا فتنہ ہے, تھینک لیسنس کی فیلنگ اور ایموشن ہے. اب جس آدمی کے پاس بیٹھ جائیے آپ پائیے گا کہ وہ ناشکری میں ڈوبا ہوا ہے. جس آدمی کے پاس بیٹھ جائیے, جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے گا, جب ہیومن سائیکولوجی کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ یہ پائیے گا کہ ناشکری اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنا بڑا کلر ایٹریبیوٹ ہے, صفت ہے کہ یہ ہر برائی کو جنم دیتی ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ gratitude is not just greatest thing, یعنی شکر گزاری صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ گریٹسٹ ورچو ہے, گریٹسٹ تھنگ ہے, بلکہ this is the mother of all things, all great things. اسی لیے دیکھیے آپ اسلام کا خلاصہ کیا, اگر آپ کو ایک لفظ بیان کرنا ہو آپ بیان کریں گے صبر اور شکر. یہی اسلام کا خلاصہ ہے. تو جس آدمی میں صبر اور شکر نہ ہو وہ تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں ہے. قرآن میں دیکھیے کتنی سخت بات کہی گئی ہے کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ جب تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ بڑھائے گا, ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے. وہاں یہ نہیں کہا گیا, غور کیجیے, جب تم تھینکفل ہوگے, جب تم گریٹفل ٹو گاڈ ہوگے, تمہارے اندر شکر گزاری کی فیلنگ اور احساس ہوگا تو اللہ بڑھائے گا. آگے یہ نہیں کہتا کہ جب تم ناشکری کرو گے تو گھٹائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت عذاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ کوئی شخص ناشکرا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دم پنشمنٹ ہی ہے. پھر صرف پنشمنٹ ہے, یا تو شکر گزاری یا پھر پنشمنٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایک آدمی آج کے دن صبح کرے, ایک آدمی کل اٹھے اپنی صبح کرے, اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ بھی نہیں بچا.
ایک ڈکیت آیا اور اس قسم کا ڈکیت ہے کہ اس کا زمین مکان سب قبضہ کر لیا. اب وہ بالکل ایک نیکڈ پرسن بستا ہے. اس کے باوجود اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا جسم اور اس کا دماغ موجود ہے. وہاں سے بھی وہ شروع کرے تو وہ اعلیٰ کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. پہنچے ہیں. پھر یہ کہ آج سے پہلے جب سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری آنکھیں یا ہمارا دماغ یا ہمارے اندر جو بایولوجیکل سسٹمز ہیں وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آج تو سائنس نے بتا دیا ہے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی کووڈ گزرا ہے, ہم سانس لیتے ہیں, بہت ہی معمولی چیز معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ سانس یعنی آکسیجن کتنا زیادہ قیمتی ہے اس کا اندازہ کووڈ کے درمیان ہو گیا لوگوں کو. ایگزیکٹلی. کہ تھوڑا یعنی ایک سلنڈر بھی کسی کو سانس یعنی آکسیجن چاہیے تو وہ بھی خریدنا پڑ رہا, اور کئی لوگوں نے اس کو لاکھوں لاکھ روپے میں سیل کیا. میں پرسنلی جانتا ہوں, میں خود اس زمانے میں آکسیجن تلاش کر رہا تھا اپنے ریلیٹیو کے لیے, تو اس زمانے میں بھی آکسیجن سیلنگ باضابطہ بزنس بن گیا اور 50,000 ہزار کا ایک سلنڈر لوگ سیل کر رہے تھے. کین یو امیجن. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بے تحاشا اور ان لمیٹڈ کوانٹٹی میں آکسیجن دے رہا جس کی کوئی قیمت نہیں لے رہا وہ ہم سے. اس کے باوجود بھی کیا ناشکری کی کوئی وجہ ہے؟ پیغمبر اسلام مستقل یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب اجعلنی لک شکارا, کہ اے رب العالمین مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا پر. شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری تھینکفلنس یا بینگ گریٹفل کا مطلب ہے وہ اعلیٰ انسانی کیفیات جو خدا کی نعمتوں کے شعوری احساس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ خدا کی جو بلیسنگز ہیں, خدا کی جو نعمتیں ہیں, ان کا وہ اعتراف کرے. قرآن و حدیث کے مطابق ایکنالجمنٹ اور اعتراف سب سے بڑی نیکی ہے, اور جب یہ اللہ کی نسبت سے ہو تو یہی شکر گزاری ہے. اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شکر گزاری سب سے بڑی نیکی ہے. شکر گزاری is a main source of positive thinking. آپ اس کے لیے کیا کیجئے, ہر دن صبح اٹھ کر ان چیزوں کو یاد کیجئے جو آپ کے پاس ہے. دیکھیے اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر کیجئے, جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز کوشش کیجئے, لیکن جو ہے اس کو نظر انداز کر دینا اور جو نہیں ہے اس کے لیے ناجائز کوششیں کر, یہی ہوتا ہے. یہ غیر اسلامی فلسفہ ہے. اس کا نتیجہ ڈپریشن, فرسٹریشن, رشتوں کا بگڑنا, تشدد, وائلنس, یہ تمام چیزیں یہیں سے پیدا ہو رہی ہیں. سارا کرپشن یہیں پہ ہے. انسان نا شکرہ بنا ہوا ہے, اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو اب 4 گاڑیاں چاہیے, ایک مکان ایک پلاٹ ہے تو اس کے بعد اب 4 پلاٹ اور 4 گاڑیاں چاہیے. وہی ہوتا ہے. جائز ڈھنگ سے نہیں مل رہے ہیں اب وہ ناجائز کوشش کر رہا ہے. ناجائز کوشش کرنے میں اب وہ کرپشن کرے گا, رشتے خراب کرے گا, یہ وائلنس تک معاملہ پہنچتا ہے. صحیح. تو سب یہیں سے پیدا ہوتا یہی سکتا ہے. ہے. جلال الدین رومی کا ایک قول ہے کہ ویئر گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کا چادر ہو, پھر یہ تمہاری زندگی کے ہر کارنر کو خوشنما بنا. صحیح. ہاں. نہیں, اگر سوچ کے بھی دیکھیں کہ اگر ہم ہر چیز پہ خوش ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری لائف تو خوشحال ہو ہی جائے گی. بالکل. اور اگر یہ مطلب جو آپ نے جیسے بتایا کہ آج بھائی ایک پلاٹ ہے, کل کو ایک اور پلاٹ بنے, تو ہم چاہے ہزاروں پلاٹ خرید لیں پھر بھی جو ہے ہمارے بالکل پریشانی رہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے مسئلہ ناشکر گزاری ہے, مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ, اور مسلمانوں کا زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. صحیح. بالکل. ہاں. اور دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ناشکری اور ناشکری کا عمل, خواہ وہ سماجی زندگی, خواہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہو, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, یا سماجی زندگی سے متعلق ہو, یا پھر سیاسی زندگی سے متعلق ہو, یہ دراصل ایک شیطانی عمل ہے. اب دیکھیے جو پہلا مکالمہ ہوا اللہ اور ابلیس کے درمیان, تو وہ کنکلوڈ کہاں پہ ہوا؟ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اب میں
تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا پرمیشن دے دے. اللہ نے بھی امتحان کی مصلحت کی خاطر کہا کہ تجھے پرمیشن ہے. اب اس نے کہا کہ تو دیکھے گا کہ تیرے اکثر بندوں میں شکر گزار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ شکر گزار. یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے. تو ہم ہر جگہ ناشکری میں پڑے ہوئے, ہر جگہ. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ عام مسلمان کا بھی قصہ نہیں ہے. اس میں ہمارے اصاغر اکابر سب پڑے ہوئے ہیں. اس فتنے کو ختم کرنا ایک بہت بڑا کام ہے مسلمانوں کا, بہت بڑا کام. جو میں نے کہا ایک پوائنٹ کہ مسلمانوں کو باشعور بنانا, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ان کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا کرنا. کیونکہ ناشکرے ہوں گے تو نیگیٹو تھنکر ہوں گے, جی. ناشکرے ہوں گے تو گھر سے لے کر سماج تک ہمیشہ وہ اسٹریس میں رہیں گے. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر مطلب شکر گزار آدمی بندہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی, جس کو خود کے بارے میں پتا ہو کہ ہاں میرے اندر یہ نعمتیں. جب وہ خود میں ہی دیکھے گا محاسبہ, بالکل تبھی تو پتا چلے. بالکل. دیکھیے قرآن میں ایک سے زیادہ بار یہ کہا گیا کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہے یہ سنتے ہیں, ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں. اس سے کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے. اور ظاہری پہلو تو سب کے سامنے ہے. جیسے پانی ہے, پانی سے پیاس بجھتی ہے, اس کا ظاہری پہلو. جی. کھانا بھوک مٹاتا ہے. اگر آدمی اس ظاہری پہلو کو بھی سامنے رکھے تو وہ شکر گزار بنے گا. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ آگے بڑھے اور ظاہر سے نکل کر باطن تک پہنچے. کیونکہ آنکھ رکھتے ہوئے نہ دیکھنے والے کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بس فیس ویلیو تک رکتے ہیں, اس سے آگے نہیں گزر رہے ہیں. تو پانی پیاس بجھاتا ہے, لیکن اس سے جب آگے جائیے گا تو آپ کے اندر شکر کا ایک سمندر پیدا ہوگا. آپ یہ سوچیں گے کہ یا اللہ کتنا عظیم ہے. اس نے ہائیڈروجن کو لیا, آکسیجن کو لیا, یہ دونوں گیسیں ہیں, اور ان دونوں کو ایک مناسب کوانٹٹی میں ملا دیا اور اس کے بعد اس نے پانی بنا دیا. تو جب ایک آدمی اتنا ڈیپ میں جا کر سوچنا شروع کرے گا تو وہ اندر سے بالکل بے چین ہو جائے گا اور وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے, انہیں ہمارے لیے اتنی قیمتی چیز کو پیدا کیا ہے, کتنا عظیم ہے. اور اس طرح کی بے شمار چیزیں, کاؤنٹلیس چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ کے چاروں طرف بے شمار چیزیں. قرآن میں بھی تو کہہ دیا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اب دیکھیے نا, آج کی زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے شکر کا آئٹم پہلے سے کروڑ گنا زیادہ ہے. کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے لکھنؤ کے بڑا امام بارہ, چھوٹا امام بارہ اور اس کا جو علاقہ ہے, تو معلوم ہوا اس کی تاریخ کی یہ نوابوں کا علاقہ ہے, سب لوگ واقف ہیں. جی. وہ جو آصف الدولہ اور یہ سب جو پورا ان کی ڈائنسٹی تھی, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, بڑا محل ہے جی, نہانے کے لیے ان کی بیویوں کی جگہ الگ ہے, بال سکھانے کے لیے جگہ الگ ہے. لیکن آج سے اگر آپ کمپیئر کیجئے تو آپ پائیے گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس لیول کا آرام اور سکون نہیں تھا. کل ان کو ہوا کھانے کے لیے اتنی موٹی اور ٹھنڈے ماحول میں رہنے کے لیے موٹی موٹی دیواریں بنوانی پڑتی تھی. آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اے سی دے دیا ہے, اور اس طرح کا محل کوئی راجہ ہی صرف بنوا سکتا تھا. آج ایک معمولی انسان بھی اے سی کی ہوا کھا سکتا ہے, اس کے گھر میں پنکھا ہے. پہلے پنکھا بھی راجہ کو اویلیبل نہیں تھا. یہ پنکھا وہ ہاتھ والے ایسے لے ہاتھ والا, وہ بھی کوئی دوسرا رہے چلے تب وہ ہوا کھائیں. یہی معاملہ سواریوں کا ہے, اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کا ہے, روشنی کا مسئلہ, ان کو کینڈل کا بندوبست کرنا پڑتا تھا. تو ہمارے پاس کو پچھلے زمانے کے مقابلے میں کروڑ کیا بلین چیزیں زیادہ ہیں. اس کے باوجود اگر ہم آج کے زمانے کے مسلمان اور تمام انسان اگر ناشکرے رہے تو پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا ہوگا, اور ہماری زندگی تو تباہ ہو ہی نہیں. اسی وجہ سے دیکھیے دنیا کے اعتبار سے جو سروے ہے کہ موجودہ زمانے کا انسان زیادہ ڈپریسڈ ہے, زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کا ریزن یہی ہے. یہ ریزن سر بہت ہی
इम्पोर्टेंट मेरी अभी तक की जो भी पॉडकास्ट हुई हैं, मुझे इस पॉडकास्ट में मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग विद अदर्स, बट मुझे पर्सनल मज़ा आ रहा है क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हो रही है इसमें बहुत सारी चीज़ें पर्सनल मुझसे, तो ऑडियंस हमारा अभी ये पॉडकास्ट तकरीबन तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल है जो मैं हर अपने गेस्ट से करता हूँ कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, शुक्रगुजारी के हवाले से, रद्द अमल की नफ्सियात के हवाले से, उलमा को क्या काम करने चाहिए इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कहीं जो मुझे उम्मीद है लोगों के नज़रियात चेंज करने का बाइस बनेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि मैंने देखा है जो भी मैंने आपको सुना और लोगों से आपके बारे में जो लोग बात करते हैं, आपसे यूथ बहुत जुड़े हुए हैं। आप ज़की टॉक्स पॉडकास्ट के थ्रू हमारे वर्ल्ड के यूथ जो भी हिंदी समझते हैं या नहीं तो अपना क्या बोलते हैं सबटाइटल लगा लेंगे इंग्लिश में, क्या बड़ा पैगाम देना चाहेंगे हमारे यूथ स्पेशली आज के youth? सबसे पहले तो मैं तमाम ऑडियंस को, जो जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़की टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉक्स और बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, लेकिन आम तौर से हमारे यहाँ जो पॉडकास्ट या इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं वो पॉजिटिव पैटर्न पे नहीं चलता है। और ये एक पॉजिटिव पॉडकास्ट है, ये सिलसिला पॉजिटिव है, इसका मकसद है आपकी सोच को बदलना। तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट कि आप ज़रूर ज़की टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपका ये सवाल कि मैं क्या कहूँ या क्या मैसेज दूँ नौजवानों को, जी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तमाम नौजवान सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करें, अपने आप को पॉजिटिव थिंकर बनाएं, जिसमें ये बात शामिल है कि आपको हर हाल में थैंकफुल रहना होगा। हर हाल अपने अंदर थैंकफुलनेस और पेशेंस के एट्रीब्यूट्स पैदा कीजिए। ओके ओके। पॉजिटिव थिंकिंग में ये बात अपने आप शामिल है कि आप थैंकफुल रहें, यानी शुक्रगुजार रहें, जी। और अपने अंदर सब्र की सिफत पैदा करें। ये मेरा मैसेज है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पैगंबर इस्लाम, देखिए पैगंबर किसे कहते हैं? जो बराह रास्त अल्लाह की रहनुमाई में काम करता हो, उसे पैगंबर कहते हैं। फाइनल प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी प्रॉफिट, आखिरी मैसेंजर। कुरान और हदीस के मुताला से और दीगर स्क्रिप्चर्स के मुताला से, जो प्रीवियस स्क्रिप्चर्स है मसलन बाइबल, इससे मालूम होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह ताला के बिलवेड प्रॉफिट थे। सभी प्रॉफिट बिलवेड थे। इसके बावजूद खुद प्रॉफिट मोहम्मद सबसे ज्यादा अपने हवाले से भी जो फिक्रमंद रहते थे, वो खुद अपनी शख्सियत को लेकर। आपकी दुआ है कि अल्लाहुम्मा मजल शरीरती खैदम मिन अलानियती वजल वजल अलानियती सालिहा। ए रब्बुल आलमीन, तू मेरे बातिन को जाहिर से बेहतर बना और मेरे जाहिर को भी बेहतर बना दे। ये क्या चीज़ है? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। कुरान को देख लीजिए, कुरान में कहा गया वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। इसका मतलब है जन्नत में वो लोग जाएंगे जिन्होंने अपना तज़किया किया, अपनी सोच को बदला। कुरान में है। अच्छा, इस मामले में कुरान इतना ज़्यादा सीरियस है, हसास है। वो आयत देखिए, बलिल इंसानु अला नफ्सी बसीरा वलो अलका बाजीरा। मतलब ये है कि इंसान खूब अपने बारे में जानता है। वो दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकता है। मतलब ये है कि उसको एहसास होता है कि मैं हसद कर रहा हूँ, मेरे अंदर अना है, मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग है। वो दूसरों को धोखा दे सकता है, दूसरों के सामने उज़्र ले सकता है, लेकिन वो खुद अपने आप से कैसे उज़्र लेगा, सब जानता है। तो हर इंसान इस मामले में बुनियादी तौर से अवेयर है। अब बस क्या है, इस बात को दरियाफ्त करे और जाने कि नेगेटिव थिंकिंग इज अ मेन किलर ऑफ योर ऑल डेवलपमेंट। तो मेरा मैसेज यही है कि सब लोग अपने आप, अपनी पर्सनालिटी को फोकस करें। यही बिगिनिंग है तमाम कामयाबी की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ज़की टॉक्स में आकर के बहुत पॉजिटिव कंटेंट दिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इससे सीखेंगे। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो यकीनन इसी तरह के स्कॉलर्स और जीनियस पर्सनैलिटीज़ को हम अपनी पॉडकास्ट में बुलाएंगे, जिससे इंशाल्लाह
ہم ایک معاشرے میں ایک پازیٹیو انرجی پیدا کریں گے، ایک معلومات کی پوڈ کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ فضیل صاحب، اور آپ کی تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.